अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 2 रोज के बाद रिटायर होंगे, लेकिन 2 रोज रिटायरमेंट में रहते हैं और रिटायरमेंट से पहले उनको सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा डोनट मिला है। ये डोनट क्या है और ये डोनट, ये तोहफा उन्हें अब शायद हमेशा के लिए याद रहेगा। वो इस बात की तवक्को भी नहीं करते थे कि उन्हें रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा और इतना मुनफरिद किस्म का तोहफा जाते जाते दिया जाएगा। और ये डोनट क्या है और ये किसकी जानिब से दिया गया है, इसके ऊपर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा साथ ही आपको बताएंगे कि गुज़श्ता 2.5 साल से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके रहनुमाओं इमरान खान, उसके अहल खाना, बीवी बहनों और दीगर अजीज़ व अकारिब के खिलाफ जुल्म और जबर का एक लंबा दौर जो है वो जारी है। और हाल ये हो चुका है कि अब रियासत, अब ये निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है कि ये अब इमरान खान के खिलाफ होने वाले मजालिम का बोझ उठाने से भी उकता चुका है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की पस्ती का हर रोज़ हम एक नया रिकॉर्ड देखते हैं और आज भी कुछ इसी तरह की डेवलपमेंट देखने में आई। वो क्या है, उसकी भी तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ जजेस जब अपने फैसले लिखते हैं तो उनकी जानिब से मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया जाता है। लेकिन ये एजाज़ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को हासिल हुआ कि उन्होंने अपने ही ब्रादर जजेस, अपने ही साथी जजेस के नाम लेकर उनके खिलाफ फैसलों में उनका हवाला देना शुरू कर दिया। किस जज ने क्या फैसला लिखा और उसमें अगर उससे किसी की, काजी साहब के बकौल के, अगर उसमें किसी किस्म की कोई गलती थी तो जजेस पहले भी हवाला देते हैं, लेकिन वो इशारों में देते हैं ताकि जज का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो हर सूरत मेंटेन किया जाए। इसके अलावा किसी के खिलाफ या किसी के बारे में जो है वो अपना इख्तलाफ करते हुए, उसके ओपिनियन से, उसके फैसले से इख्तलाफ करते हुए इतना आगे ना बढ़ा जाए कि उससे किसी की बराह रास्त दिल आज़ारी हो, तज़हीक हो, उसका तमस्खर ना उड़ाया जाए या किसी ऐसी लहजे में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए जिससे किसी ब्रदर जज की दिल आज़ारी हो। और ये मुख्तलिफ मुकदमात में, मुख्तलिफ फैसलों में हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये देखते रहे हैं। हर केस में आपको माजी के बहुत सारे मुकदमात के हवाले मिलते हैं कि फलां केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, फलां केस में ये कहा, फलां केस में ये कहा। केसेस का टाइटल देकर उनका जो है ना वो हवाला दिया जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को, जैसे मैंने कहा, कि ये एजाज हासिल हुआ कि उन्होंने अपने ब्रदर जजेस के नाम लेकर उनके खिलाफ इख्तलाफ करना शुरू किया। और सिर्फ इख्तलाफ नहीं किया बल्कि तज़हीक आमेज इख्तलाफ किया। उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने ये इख्तलाफ किया और उसका फिर बजा और खुलकर इजहार किया गया। इसका आगाज हुआ जो नैब तरामीम केस था उसमें, और नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 6 जून को फैसला महफूज किया गया और ठीक 3 महीने के बाद जाकर, यानी 90 रोज के बाद, 6 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यह महफूज फैसला सुनाया। और इस फैसले में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने ही साथी जजेस, ब्रदर जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ इंतहाई तज़हीक आमेज किस्म के रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस दी। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उन जजेस को टारगेट करना, हिट करना और उनको एक तरह से उनके खिलाफ अपने दिल की भड़ास निकालना था। काजी साहब को ना सिर्फ इमरान खान से बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद समेत साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जितने भी हम ख्याल जजेस थे उनके खिलाफ एक जाती अनाद, बुग़्ज़, रंजिश थी, क्योंकि इन जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस था, उस रेफरेंस में काजी साहब से लंदन की जायदादों के जराए पूछे थे। और काजी साहब चौंके उस सारे मामले में अगर मेरिट पर चलते तो वो लाजमी पकड़े जाते, इसलिए उन्होंने जजेस को इमोशनल ब्लैकमेल किया। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल और मुनीब अख्तर, इजाजुल एहसन, मज़ाहिर नकवी उनकी हिट लिस्ट पर इस वजह से भी रहे क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा से कुछ ऐसे सख्त सवालात किए थे जिनका जवाब देने की बजाय जस्टिस जो सरीना ईसा थी वो कमरा अदालत में आबदीदा हो गई और कहा कि पहले हमसे जवाब लेने से पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर अपने जो जायदादें हैं वो पब्लिक करें, अपना सारा रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक करें, उसके बाद जो है वो हमसे इस तरह के सवाल करें। तो ये एक मेरिट पर नहीं हुआ बहरहाल ये फैसला, कुछ टेक्निकल नुकात थे
اور باقی قاضی صاحب اور ان کی اہلیہ کا وہ جذباتی پن تھا جس کی وجہ سے ججز کو جذباتی طور پر بلیک میل کیا گیا۔ بہرحال اب یہ قاضی صاحب کی روایت تھی، انہوں نے اپنا جو فیصلہ لکھا تھا، میں پہلے آپ کو وہ فیصلے کے کچھ نکات بتا دیتا ہوں کہ قاضی صاحب نے کیسے اور کیا جو ہے وہ اپنے فیصلے میں لکھا تھا، اور اس کے بعد پھر قاضی صاحب کو ڈونٹ کیا ملا اس کے اوپر بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو قاضی صاحب کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ پر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ جو نیب ترامیم کا مرکزی کیس تھا اس کیس میں اگر جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے الگ ہو جاتے تو یہ اس کیس کی سماعت ہی نہ ہو پاتی۔ اور دوسرا انہوں نے نقطہ اٹھایا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کو معطل کیا، اور معطل کرنے کی وجہ سے جو دیگر اس طرح کی درخواستیں تھیں ان پر جلد سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو دیگر اسی طرح کے معاملات تھے جسٹس منصور علی شاہ ان کے بارے میں جو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا معاملہ تھا، ان کی توثیق کا معاملہ تھا، اس کا فیصلہ چونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا تھا، تو اس حوالے سے بھی کچھ ایسی آبزرویشنز انہوں نے اپنے فیصلے کا حصہ بنائی تھی۔ اور جیسا میں نے کہا کہ تنقید نام لے کے کہ فلاں جج نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے اندر یہ خامی تھی، فلاں جج نے فیصلہ کیا اس فیصلے کے اندر انہوں نے یہ ان کی غلطی ہے، اور اس طرح غلطی کو پن پوائنٹ کیا گیا اور نام لے کر کیا گیا۔ اور یہ اس سے پہلے ہمیں عدالتی یا جوڈیشل ہسٹری کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ملتا تھا۔ ججز تنقید بھی کرتے تھے لیکن صرف کیس کا ٹائٹل لکھ کر کیا کرتے تھے، اپنے برادر ججز کی تضحیق یا ان کی تذلیل نہیں کرتے تھے، لیکن قاضی صاحب نے یہ روایت ڈالی۔ پھر دوسری جو اہم ایک اور کیس میں بھی اسی طرح قاضی صاحب نے کیا، اور وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ معاملہ تھا کہ ایک ٹیکس کا میٹر تھا اور اس میں فیصلہ لکھنا تھا جسٹس عطر من اللہ صاحب نے، اور اس فیصلے میں کچھ تاخیر ہوئی، 6 مہینے کے بعد وہ فیصلہ لکھا گیا، اور خود جو قاضی صاحب نے نیب ترامیم کا فیصلہ تھا وہ 3 مہینے بعد تو خود لیٹ کیا، لیکن جسٹس عطر من اللہ کو بھی پن پوائنٹ کیا کہ سول پروسیجر جو قانون ایک ہے، سول کوڈ آف جو کنڈکٹ ہے اس کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہے وہ 30 دن کے اندر اندر لکھنا ہوتا ہے، اور جسٹس عطر من اللہ صاحب نے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ فیصلہ خود لکھیں گے لیکن انہوں نے ٹائم پر یہ فیصلہ نہیں لکھا، اور 6 ماہ کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ تحریر کیا، اور اس طرح انہوں نے جسٹس عطر من اللہ کو بھی پن پوائنٹ کر کے ان کی بھی ایک طرح سے تضحیق کرنے کی کوشش کی۔ پھر جو تیسری مثال اس میں بنتی ہے وہ مخصوص نشستوں والا کیس ہے، اور مخصوص نشستوں والے کیس میں دیکھ لے قاضی صاحب نے جو گزشتہ روز اپنا اختلافی نوٹ لکھا، وہ اختلافی نوٹ بھی اتنا زہریلا تھا کہ جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے اختلافی نوٹ جو دونوں ججز کا مشترکہ تھا اس کے اندر قاضی صاحب والے نکات شامل کرنے کی انہوں نے زحمت ہی نہیں کی، اور قاضی صاحب کو اپنا الگ سے اضافی اختلافی نوٹ لکھنا پڑا، اور اس میں بھی قاضی صاحب نے اپنے ہی ساتھی ججز کو پن پوائنٹ کرتے ہوئے ان کی پہلی وضاحت، دوسری وضاحت، اور پھر جو اس طرح فیصلہ آیا اس فیصلے پر بھی انہوں نے نام لے کر تنقید کی، اور جسٹس منصور علی شاہ کو پن پوائنٹ کیا، ان کی تضحیق کرنے کی، ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ 3 مواقع ہمیں حالیہ چند مہینوں میں ملتے ہیں جو قاضی صاحب نے شروع کیے۔ تو اب جب قاضی صاحب نے یہ پہل کر دی تو پھر اب جواب بھی آنا تھا، کہیں نہ کہیں سے تو جواب آنا تھا، تو اب جواب دیا ہے جناب جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے، اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے قاضی صاحب کو ایسا ڈونٹ دیا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے کہ شاید قاضی صاحب جو اصل ڈونٹ تھا اس واقعے کو بھی بھول جائیں گے، لیکن یہ جو جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب والا ڈونٹ ہے یہ شاید قاضی صاحب کو ہمیشہ کے لیے یہ یاد رہے گا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں کیا باتیں کی ہیں اضافی نوٹ میں، وہ انتہائی جو ہے نا قابل ستائش ہے، اور جسٹس حسن اظہر رضوی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اور دیگر تمام ججز اپنے سٹیٹس میں یا عزت، احترام، وقار میں یا ان کا جو ایک آئینی عہدہ ہے اس میں وہ برابر ہوتے ہیں، اور جیسا ہم پہلے بھی مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ججز اور چیف جسٹس کے درمیان صرف انتظامی اختیارات کا کچھ فرق ہوتا ہے، باقی پریزائڈنگ جج جو ہوتے ہیں ان کو چونکہ کورٹ چلانی ہوتی ہے تو اس لیے ہر بینچ میں ایک پریزائڈنگ جج بنایا جاتا ہے۔ آگے جسٹس حسن اظہر رضوی کہتے ہیں کہ ججز کے ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس عوام اور بین الاقوامی سطح پر عدلیہ کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جج دوسرے کے خلاف غیر مناسب ریمارکس دے تو ممکن ہے کہ اسے کسی دوسرے کیس میں جواب بھی ملے۔ تو یہی بات ہے کہ قاضی صاحب چونکہ ٹارگٹ کر رہے تھے لیکن دیگر ججز، جسٹس منصور علی شاہ ان کے دوست ہیں، جسٹس عطر من اللہ بھی ان کے دوست ہیں، تو پھر بندہ مروت میں بھی آ جاتا ہے، دید لحاظ کر لیتا ہے، لیکن قاضی صاحب اس وقت چونکہ ان کو توسیع نہیں ملی
اور توسیع نہ کرنے والوں میں جو ہے اس کے درمیان رکاوٹ بننے والوں میں جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں، جسٹس حسن نظر رضوی بھی ہیں، جسٹس اطہر من اللہ بھی ہیں، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت. یہ وہ ججز ہیں جو قاضی صاحب کی توسیع میں رکاوٹ بنے اور انہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا. تو اس لیے قاضی صاحب کے دل کے اندر بھی ایک، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، ایک ساڑ ہے، ایک بغض ہے، ایک اناد ہے، ایک رنجش ہے، ایک دل کے اندر ایک کھوٹ ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے توسیع نہیں ملی. اگر یہ اکثریتی فیصلہ میرے حق میں آتا تو شاید حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہوتی اور اس طرح ان کے راستے میں یہ رکاوٹ نہ بنتی. اور پھر کھل کر انہوں نے اپنا بتایا کہ مجھے مئی سے پتا تھا اور اس وقت کے کوئی آئینی ترمیم آنے والی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو قاضی صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھی تھی اور اس کا جواب اب جسٹس اطہر من اللہ دے رہے ہیں، جسٹس حسن نظر رضوی دے رہے ہیں. جسٹس حسن نظر رضوی آگے کہتے ہیں کہ کچھ ججز اصل درخواست اور کچھ اس کے خلاف اپیلیں سنتے ہیں. آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کی سپریم کورٹ ججز معمول کے مطابق سماعت کرتے ہیں. چیف جسٹس نے شاید اپیل سنتے ہوئے خود کو قانون اور دیگر ججز سے بالا تر سمجھ لیا. اب یہ کتنی میرے خیال میں ندامت کا یہ باعث بنے گا قاضی صاحب کے لیے کہ ایک جج کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے بالا تر نہیں ہیں اور نہ ہم آپ سے کمتر ہیں یا ہم آپ سے جو ہے وہ انفیریئر ہیں، کوئی اچھوت قسم کے ہم جج ہیں، بلکہ ہم بھی سپریم کورٹ جیسی آئینی عدالت کے جج ہیں اور ہمارا سٹیٹس بھی آپ کے سٹیٹس کے برابر ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کو کچھ انتظامی اختیارات ایسے حاصل ہیں جو سپریم کورٹ کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جسٹس حسن نظر رضوی آگے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس شاید بھول گئے تھے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حکم امتناع کی توثیق پر انہوں نے بھی خود دستخط کیے ہیں. اکثریتی فیصلے پر چیف جسٹس نے قرار دیا کہ نیب ترامیم کیس 5 رکنی بینچ کو سننا چاہیے تھا. عدالتیں پارلیمان کو قانون سازی کی ہدایت نہیں کر سکتی. پارلیمان قانون سازی کے ذریعے کسی عدالتی فیصلے کو ختم یا غیر مؤثر نہیں کر سکتا. یہ جو پچھلے دنوں اچھل کود ہو رہی تھی نا کہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان نے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن اور حکومت کو سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے. تو پھر اب یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پر بھی ایک جج جو ہیں وہ اختلافی اپنا اضافی نوٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی قانون کالعدم قرار نہیں دے سکتا اور نہ ہی غیر مؤثر کر سکتا ہے. اگر اس طرح سلسلہ شروع ہوا تو جو فیصلہ حکومت کے خلاف آئے گا اس پر جو ہے وہ اسی طرح اختلافی جو قانون سازیاں ہیں وہ ہوتی رہیں گی، عدالتی فیصلے غیر مؤثر ہوتے رہیں گے اور پھر نظام عدل جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا. تو بہرحال قاضی صاحب کو جسٹس حسن نظر رضوی صاحب نے اپنے اضافی نوٹ کے ذریعے ایک ایسا ڈونٹ دیا ہے جس کو شاید جس کی وہ جو گرمی ہے نا، تپش ہے، وہ کافی عرصے تک وہ اس کو محسوس کرتے رہیں گے کہ ایک جج اپنے چیف جسٹس کے بارے میں اتنا سخت قسم کا اضافی نوٹ لکھے اور کہے کہ ہم آپ کے جو ہے ایک طرح سے ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں، آپ سے کم تر نہیں ہے، آپ کے برابر ہی ہمارا درجہ ہے. اور ججز کو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے جو عزت، احترام اور وقار کا دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اختلاف بھی کریں، اپنی کھل کر رائے بھی دیں، لیکن کسی دوسرے کی تضحیق نہ کریں. اور قاضی صاحب کو عادت ہے، آپ مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران بھی لائیو بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ قاضی صاحب کیسے اپنے ججز کو ٹوکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں جیسے وہ ان کے چھوٹے بہن بھائی ہوں. اور قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر جیسے وہ کلاسز کے اندر بھی مانیٹر لگے ہوتے ہیں، CR بنے ہوتے ہیں اور وہ کلاس والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں، دبا رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی سلوک قاضی صاحب اپنے ساتھی ججز کے ساتھ اپنی عدالت میں بیٹھ کر کرتے رہے ہیں. بہرحال یہ قاضی صاحب کے لیے بڑے میرے خیال میں دکھ کا مقام ہے کہ ان کو جانے سے پہلے اس طرح کا ایک تحفہ دیا گیا جس کو شاید وہ اب کافی عرصے تک سوچتے رہیں گے. بہرحال آگے چلتے ہیں. دوسری جو اہم چیز اس میں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہر روز پستی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کرنا. عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی آج ضمانت ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا. میں نے صبح جو ویڈیو ایک کی تھی اس میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر اس بات پر بہت زیادہ پر اعتماد ہیں کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کا جو ضمانت کا اور ان کی رہائی کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ میچور ہو چکا ہے، اور اسی حوالے سے آج بشرا بی بی کی ضمانت کا امکان ہے اور پھر وہ ضمانت ہوئی اور اس کے بعد ان کی رہائی کا جب معاملہ آیا تو ایسی بے شرمی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ایک جج جو احتساب عدالت کے جو مقدمہ سن رہے تھے وہ جو ہے وہ انہوں نے
وہ جو معاملہ تھا اس کو اس کی چونکہ روبکار جاری ہونی تھی، آرڈر ادھر سے آیا، مصدقہ کاپی بھی فوراً جاری کر دی گئی، وہ عدالت میں متحد عدالت میں لے کے جانی تھی جہاں مقدمہ چل رہا تھا، اور وہاں جا کر وہ آرڈر دکھانا تھا، پھر وہاں سے مچلکے جمع ہونے تھے اور 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا کہا گیا۔ حالانکہ یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے جب یہ پتہ ہو کہ یہ مقدمہ جعلی ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال چلیں ایک شرط تھی وہ بھی ہو جائے گی۔ لیکن جب معاملہ روبکار جاری کرنے کا ہے، روبکار کیا ہوتا ہے؟ روبکار ہوتا ہے کہ جیل سے کسی ملزم کی رہائی کا پروانہ، یہ وہ پیپر ہوتا ہے جو جیل حکام دیکھتے ہیں اور اس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں جو ملزم ہے اس کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا، تو وہ روبکار جو تھی رہائی کی وہ جاری ہونا تھی، لیکن وہ جج چھٹی پر تھا۔ پھر اس کے بعد جو ڈیوٹی جج ہوتا ہے، ایمرجنسی کہہ لیں اس کو، کہ کوئی جو مین جج ہے وہ دستیاب نہ ہو تو اچانک کوئی معاملہ بن جائے تو اس کے لیے ڈیوٹی جج ہوتا ہے، تو وہ ڈیوٹی جج جو ہے وہ بھی جو ہمایوں دلاور صاحب تھے جنہوں نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں گزشتہ سال 5 اگست کو سزا سنائی تھی، اس کے وہ ڈیوٹی جج تھے، وہ بھی چھٹی پر چلے گئے، جو مین جج تھا وہ بھی چھٹی پر چلا گیا، اور اس طرح بشریٰ بی بی کی آج جو ضمانت جس میں ان کی رہائی کنفرم تھی وہ آج رہائی نہیں ہو سکی۔ تو یہ کیا اس سے آپ نے کیا کما لیا کہ عمران خان کو پریشان کرنا، عمران خان کو ایک طرح سے مینٹلی ٹارچر کرنا، اس کے اہل خانہ کو کرنا، یہ گزشتہ 2.5 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ کیا ایک ظلم اور جو جبر کی یہ سیاہ رات ہے؟ کیا لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں شاید کہیں کسی نہ کسی موقع پر ان کو بھی اس طرح کا سامنا کرنا پڑے گا؟ چلے سامنا نہ کرنا پڑے، آخر اگلے جہان تو جانا ہے، اپنے رب کے پاس تو جانا ہے، وہاں پر آپ کیا جو ہے وہ لوگوں کو منہ دکھائیں گے؟ تو بہرحال اب کل پر یہ معاملہ گیا ہے، کل اس حوالے سے اہم پیش رفت ہو جائے گی، روبکار جاری ہوگی، اور کبھی امکان ہے کہ کل بشریٰ بی بی رہا ہو جائیں گی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کی ایک پالیسی تھی کہ ان کے مقدمات ہائی کورٹس میں تھوڑے ڈیلے کیے جائیں، ڈیلے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آگے جو ایک انتہائی متعصب جج بیٹھا ہے قاضی فائز عیسیٰ وہ ریٹائر ہو جائے، اس کے ہوتے ہوئے عمران خان کی اپیلیں اگر سپریم کورٹ میں جائیں تو اس کے سامنے سماعت کے لیے مقرر نہ ہو۔ اس لیے عمران خان اور ان کے ججز نے بھی ٹرائل کورٹ میں بھی ہائی کورٹ میں بھی انتہائی جو تاخیری حربے استعمال کیے وہ اسی وجہ سے کیے تاکہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے یہ اپیلیں عمران خان کے خلاف ان کا فیصلہ نہ آئے۔ تو اب وہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، 2 دن رہ گئے ہیں، جمعے کی رات، کل اور پرسوں کا دن ہے، جمعے کی رات وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ ہائی کورٹ کے اندر بھی ان کے مقدمات تیزی کے ساتھ چلنے لگیں گے، سپریم کورٹ میں بھی چلیں گے، اور پھر عمران خان بھی بہت جلد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ عوام کے درمیان، اپنے پارٹی کے لوگوں کے درمیان، کارکنوں کے درمیان موجود ہوں گے۔ تو یہ اب تک کی کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔